बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू टेस्ट की तैयारी के हवाले से है। आज़ाद कश्मीर में लेक्चर उर्दू की सीटें जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं, तो उसी तैयारी को मज़ीद आगे जारी रखते हुए ये वीडियो जो है वो बनाई गई है। और इस वीडियो की जो ख़ास बात है, इस वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमने वली से लेकर मिर्ज़ा रफ़ी सौदा तक जो है सवालात इस पे शामिल किए हैं, और ये सवालात ख़ास तौर पे इम्तिहानी नुक्ता नज़र से सेलेक्ट किए गए हैं। और इसी वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है वो जदीद अदब पर मबनी है, यानी अहद हाज़िर में जो किताबें शाया हुई हैं उस हवाले से कुछ सवालात जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। और ये सेट नंबर 2 है। तो ख़ास तौर पे मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो कि आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट देने जा रहे हैं। वो अपनी राय का इज़हार और कमेंट की सूरत में लाजमी कीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कितने लोग जो हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसने वली को बुत परस्त कहा? जवाब इसका होगा वज़ीर आगा। दूसरा सवाल है कि वली ने किसके कहने पर रेख्ता में शेर कहना शुरू किया? जवाब है सादुल्ला शाह गुलशन। तीसरा सवाल है कि मसनवी बूस्तान ख़याल किसकी है? जवाब होगा सिराज औरंगाबादी। चौथा सवाल है कि उर्दू का पहला मज़ाहमती शायर कौन है? जवाब होगा जाफ़र ज़टिल्ली। इसी तरह पाँचवा सवाल है कि जाफ़र ज़टिल्ली को किस हुक्मरान ने फांसी की सज़ा दी? दुरुस्त जवाब है फ़र्रुख सैर। अब छठा सवाल है कि वली दक्कनी पहली बार दिल्ली कब गए? दुरुस्त जवाब होगा 1700 में, और 1700 में वो पहली बार दिल्ली गए थे अपने दोस्त अबुल मुआली के हमरा, और ये जो ज़माना था ये औरंगज़ेब का ज़माना था। सातवां सवाल है कि वली का दीवान दिल्ली में कब पहुंचा? दुरुस्त जवाब है 1720। बाज़ किताबों में ये आपको 1721 भी मिलेगा, लेकिन जो दो किताबें हैं ख़ास तौर पे जमील जालबी की तारीख़ अदब उर्दू और डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी की उर्दू अदब की तारीख़ इब्तदा से 1857, तो इन दोनों में उन्होंने 1720 जो है वो लिखा है। आठवां सवाल है कि बकौल मसूद हसन रिजवी शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? जवाब होगा फ़ाइज़ देलवी। नौवां सवाल है कि एहाम गोई का आगाज़ किस हुक्मरान के दौर में हुआ? दुरुस्त जवाब होगा मोहम्मद शाही अहद में। और इसी तरह 10वां सवाल देखिएगा कि एहाम गोई की इब्तदा करने वाले शायर कौन हैं? जवाब होगा शाह हातिम। इसी तरह जो सवाल नंबर आगे हमारे पास आ रहा है वो है कि दीवान ज़ादा किसके दीवान का नाम है? जवाब होगा शाह हातिम। शाह हातिम ने एहाम गोई में जो है उसका आगाज़ किया था। एहाम गोई में उन्होंने अपनी जो है शायरी की थी। अगर हम देखें कि शाह हातिम की जो शायरी है वो 3 हिस्सों पर जो है वो मबनी है। पहला हिस्सा में वली दक्कनी के असरात नज़र आते हैं। दूसरे हिस्से में शाह हातिम की वो शायरी शामिल है जिसमें एहाम गोई उन्होंने की है, और उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो एहाम गोई छोड़ दी थी और अपने दीवान को दोबारा से जो है वो इंतखाब किया था, और उस दीवान का नाम उसने रखा था दीवान ज़ादा। 12वां सवाल है कि दीवान ज़ादा शाह हातिम का दीवान कब मुकम्मल हुआ? ये जो दीवान मुकम्मल हुआ था वो 1755 में मुकम्मल हुआ था। सवाल नंबर 13 देखिएगा कि किस शायर के दीवान का दिबाचा लिसानी तब्दीलियों और ज़बान के बदलते हुए पस मंज़र को बयान करता है? जवाब होगा शाह हातिम। शाह हातिम का जो दीवान है जिसका नाम है दीवान ज़ादा, उसके दिबाचे में उन्होंने लिसानी तब्दीलियों और ज़बान के बदलते हुए पस मंज़र को जो है वो बड़े खुले अंदाज में जो है बयान किया था। 14वां सवाल है कि एहाम गोई शायरी के ख़िलाफ़ किसने सबसे पहले आवाज़ बुलंद की? जवाब है इसका मज़हर जान जाना।
15واں سوال کہ اہام گوئی تحریک کے خلاف کون سی تحریک شروع ہوئی؟ جواب ہوگا تازہ گوئی کی تحریک۔ اسی طرح جو 16واں سوال ہمارے پاس ہے، 16واں سوال جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سراج الدین علی خان آرزو کا لقب کیا تھا؟ جواب ہوگا استعداد خان۔ اسی طرح 17واں سوال ہے کہ سراج اللغات کس کا لغت ہے؟ جواب ہوگا اس کا خان آرزو۔ مزید سوال دیکھیے گا۔ 18واں سوال ہے کہ چراغ ہدایت خان آرزو کی کتاب ہے، اس کی صنف کیا ہے؟ جواب ہوگا لغت۔ پھر 19واں سوال ہے کہ نوادر الالفاظ کس کا لغت ہے؟ یہ خان آرزو کا لغت ہے، اور یہ لغت جو ہے انہوں نے جو اردو کا پہلا لغت ہے غرائب اللغات عبد الواسع ہانسوی کا، اس کی تصحیح جو ہے وہ کی تھی، اور پھر تصحیح کرنے کے بعد اس کا نام نوادر الالفاظ جو ہے وہ رکھا تھا۔ سوال نمبر 20 ہے کہ خان آرزو نے کس عنوان سے گلستان سعدی کی شرح کی؟ جواب ہوگا خیابان۔ یعنی خیابان جو ہے یہ خان آرزو کی ایسی کتاب ہے جس میں انہوں نے شیخ سعدی شیرازی کی کتاب گلستان سعدی کی شرح کی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 21 ہے کہ داد سخن خان آرزو کی کتاب کی صنف کیا ہے؟ جواب ہے اس کا تنقید، یعنی یہ ان کی تنقیدی کتاب ہے۔ سوال نمبر 22 دیکھیے گا کہ پیام شوق کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ درست جواب ہے خان آرزو۔ اسی طرح سوال نمبر 23 ہے کہ مجمع النفائس کس کی کتاب ہے؟ جواب اس کا ہوگا خان آرزو۔ سوال نمبر 24 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 24 ہے کہ دکن کی پہلی طبعزاد مثنوی کسے قرار دیا جاتا ہے؟ جواب ہوگا کتب مشتری۔ طبعزاد سے مراد یہ ہے کہ یہ کسی بھی دوسری مثنوی سے ماخوذ نہیں ہے، بلکہ خود سے جو ہے یہ لکھی گئی ہے، اور اس مثنوی میں انہوں نے یعنی ملا وجی کی یہ مثنوی ہے، اور اس میں انہوں نے کلی کتب شاہ اور ان کی جو محبوبہ یعنی بھاگمتی کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ سوال نمبر 25 ہے کہ مثنوی من لگن کے خالق کون ہیں؟ درست جواب ہوگا قاضی محمود بحری۔ اسی طرح سوال نمبر 26 دیکھیے کہ کس نے ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابائے آدم قرار دیا؟ جواب ہوگا محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابائے آدم قرار دیا تھا۔ سوال نمبر 27 دیکھیے گا کہ اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ کون ہے؟ درست جواب اس کا ہوگا لطف النساء امتیاز۔ بعض کتابوں میں آپ کو ماں لکا چندہ بائی بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا، لیکن اگر ہم اس سوال کی تہ میں جائیں اور پھر ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ لطف النساء امتیاز کا جو کیا کہتے ہیں کہ دیوان تھا وہ 1797 میں مرتب ہو چکا تھا، اور جو ماں لکا چندہ بائی کا دیوان ہے وہ 1798 میں مرتب ہوا تھا۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ جو ہیں وہ لطف النساء امتیاز ہیں، اور اس کا ذکر جو ہے وہ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ ڈاکٹر سلیم اختر صاحب نے کیا ہے اپنی کتاب میں۔ سوال نمبر 28 دیکھیے گا کہ مثنوی کتب مشتری کب مکمل ہوئی؟ جواب ہوگا 1609 میں۔ اب سوال نمبر 29 ہے کہ گلشن شعراء کس کی مثنوی ہے؟ جواب ہے اس کا لطف النساء امتیاز۔ سوال نمبر 30 دیکھیے گا کہ کس نے ولی دکنی کو اردو شاعری میں کلاسک کا درجہ دیا؟ جواب ہے عابد علی عابد۔ اگلا سوال ہے کہ میر امن دہلوی نے کس شہر کو ست جگی کہا؟ جواب ہے دہلی۔ ست جگی سے مراد یہ ہے کہ یہ دہلی جو ہے وہ 7 مرتبہ جو ہے وہ یعنی اس کو تباہ و برباد کیا گیا، اور پھر ہر بار جو ہے یہ دوبارہ سے آباد ہو گئی۔ سوال نمبر 32 ہے کہ مصطفی نے کس کو نقاش اول زبان ریختہ کہا؟ جواب ہوگا مظہر جان جانا۔ اسی طرح سوال نمبر 33 ہے کہ سراج الشعراء اور معراج المحققین کس شاعر کے لقب ہیں؟ جواب ہوگا خان آرزو۔ سوال نمبر 34 کہ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ جواب ہوگا نکات الشعراء۔
نکات الشعراء جو ہے یہ تذکرہ 1752 میں جو ہے یہ مکمل ہوا تھا، اور یہ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے، جبکہ یہ لکھا فارسی زبان میں گیا تھا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سوال نمبر 35 ہے کہ نکات الشعراء کب تالیف کیا گیا؟ جواب ہے 1752۔ مزید سوال دیکھیے، سوال نمبر 36، تذکرہ ریختہ گویاں کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا فتح علی گردیزی۔ اسی طرح 37واں سوال ہے کہ اردو شاعرات کا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ درست جواب ہے بہارستان ناز۔ سوال نمبر 38 ہے کہ مخزن نکات تذکرہ کس کی تالیف ہے؟ جواب ہوگا قائم چاند پوری۔ سوال نمبر 39 ہے کہ مجموعہ نغز تذکرے کے خالق کون ہیں؟ کریکٹ آنسر ہے قدرت اللہ قاسم۔ سوال نمبر 40 ہے کہ فارسی شعراء کا تذکرہ عقد ثریا کے خالق کون ہیں؟ جواب ہے غلام حمدانی موصفی۔ سوال نمبر 41 دیکھیے گا کہ ریاض الفصحا کس کا تذکرہ ہے؟ جواب ہوگا اس کا غلام حمدانی موصفی۔ سوال نمبر 42 دیکھیے کہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، اردو میں میر تقی میر نے واسوخت کی ابتدا کی، یہ کس کا قول ہے؟ جواب ہوگا مسعود حسن رضوی ادیب۔ سوال نمبر 43 ہے کہ میر تقی میر کی کلیات میں کتنے دواوین شامل ہیں؟ درست جواب ہوگا 6۔ سوال نمبر 44 کہ بہار عجم کس کا لغت ہے؟ درست جواب ہے لالا ٹیک چند بہار۔ اسی طرح سوال نمبر 45 ہے کہ کس ایہام گو شاعر کا اصل نام نجم الدین ہے؟ درست جواب ہے ابرو۔ سوال نمبر 46 ہے کہ شاہ حاتم کا اصل نام کیا ہے؟ درست جواب ہوگا اس کا ظہور الدین شاہ حاتم۔ سوال نمبر 47 دیکھیے کہ مرزا رفیع سودا کا کلام پہلی بار کب شائع ہوا؟ جواب ہے اس کا 1810 میں، اور یہ انتخاب کی صورت میں جو ہے وہ شائع ہوا تھا، اور یہ انتخاب جو ہے 1810 میں محمد اسلام نامی اور کاظم علی جوان نے کیا تھا۔ مزید سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 48 ہے کہ کلیات کی شکل میں سودا کا کلام پہلی بار کب شائع ہوا؟ درست جواب ہے 1855۔ پہلے سوال میں صرف یہ پوچھا گیا تھا کہ سودا کا کلام پہلی بار کب شائع ہوا، اور دوسرے سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کلیات کی شکل میں پہلی بار کب شائع ہوا۔ اب سوال نمبر 49 کو دیکھیے کہ کس نے سودا کو نقاش اول نظم قصیدہ در زبان ریختہ قرار دیا؟ جواب ہوگا اس کا غلام حمدانی موصفی۔ سوال نمبر 50 ہے کہ میں نے اردو کلیات سودا سے سیکھی، یہ کس کا قول ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ڈاکٹر گل کرسٹ۔ سوال نمبر 51 دیکھیے کہ بقول سلیم اختر سودا کے قصیدوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے 43 یعنی 43۔ اسی طرح سوال نمبر 52 ہے کہ بقول سلیم اختر سودا کے مرثیوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ جواب ہوگا 91۔ سوال نمبر 53 ہے کہ کس نے سب سے پہلے مرثیہ کو مخمس اور مسدس کی حیت میں لکھا؟ جواب ہوگا رفیع سودا۔ اب جو سوالات ہیں یہ سوالات جدید ادب سے تعلق رکھتے ہیں، تو دیکھیے گا سوال نمبر 54، راگنی کی کھوج میں کس کی آپ بیتی ہے؟ جواب ہوگا نجیبہ عارف، ڈاکٹر نجیبہ عارف، جو کہ اکادمی ادبیات اسلام آباد کی جو ہے وہ چیئرمین ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 55 ہے، معافی سے زیادہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ جواب ہوگا ڈاکٹر نجیبہ عارف۔ سوال نمبر 56 دیکھیے کہ نجیبہ عارف کے ناول کی پہچان کریں۔ 2 آپشن دیے گئے ہیں، ان کا جو ناول ہے وہ ہے مکھوٹا۔ اب سوال نمبر 57 دیکھیے گا کہ لفظ مکھوٹا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے نقلی چہرہ، یا جسے ہم ماسک بھی کہہ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 58 ہے کہ مکھوٹا ناول کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 3، یعنی مکھوٹا ناول جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور اس کے جو 3 حصے ہیں ان کے نام بھی سن لیجئے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ دھوپ کے عنوان سے ہے، دوسرا حصہ سائے کے عنوان سے ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ تیرگی کے عنوان سے ہے۔
سوال نمبر 59 دیکھیے کہ افسانوی مجموعہ میٹھے نل کے کس کا ہے؟ جواب ہوگا نجیبہ عارف۔ مزید سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 60 ہے کہ رفتہ و آئندہ نجیبہ عارف کی کتاب کی نوعیت کیا ہے؟ یعنی یہ کس موضوع پر لکھی گئی ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے اردو ادب کا منظرنامہ۔ یعنی اس کتاب میں ڈاکٹر نجیبہ عارف نے اردو ادب کے منظرنامے پہ بات کی ہے۔ سوال نمبر 61 دیکھیے گا کہ وبھاج ناول کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا محمد حفیظ خان، اور یہ ان کا ناول ابھی کچھ دن پہلے ہی جو ہے وہ شائع ہوا ہے۔ سوال نمبر 62 دیکھیے گا کہ لفظ وبھاج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے تقسیم۔ سوال نمبر 63 ہے کہ افسانوی مجموعہ بازار کا بت کس کا ہے؟ درست جواب ہوگا طاہرہ اقبال۔ اسی طرح سوال نمبر 64 ہے کہ دھنی بخش کے بیٹے کس کا ناول ہے؟ کریکٹ آنسر ہے حسن منظر۔ اور سوال نمبر 65 ہے کہ افسانوی مجموعہ میں کے خالق کون ہیں؟ درست جواب ہے خالد فتح محمد۔ مزید سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 66 ہے کہ ہر ایک جنم کی جانماں ناول کے لکھنے والے کون ہیں؟ جواب ہے محمد حفیظ خان۔ سوال نمبر 67 ہے کہ فقیر بستی میں تھا علی اکبر ناطق کی کتاب ہے، بتائیے کہ یہ کس شخصیت پر لکھی گئی ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 68 ہے کہ خوشبو میرے ساتھ چل پڑی ہے کس کا شعری کلیات ہے؟ کریکٹ آنسر ہوگا اختر رضا سلیمی۔ سوال نمبر 69 ہے کہ بار مسلسل شعری مجموعہ کس کا ہے؟ درست جواب ہوگا ضیاء الحسن، ڈاکٹر ضیاء الحسن۔ سوال نمبر 70 اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے کہ حسن کوزگر نون میم راشد کے بارے میں کتاب کس کی ہے؟ درست جواب ہے اس کا تحسین فراقی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد رہی ہوگی۔ کمنٹ لازمی کیا کریں اور کمنٹ کی شکل میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔